सोच को दरिया, ख्वाब को सच्चा, नाम को ऊंचा, साथ को गहरा करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं नहीं हम और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। आज का टॉपिक एक बहुत ही हसास और ख़ास टॉपिक है। हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की ह्यूमन राइट्स की। एक बड़ा ख़ास हक़ जो औरतों को इस्लाम ने दिया वो है औरतों के विरासत में हुकूक, द राइट्स ऑफ वुमेन इन इनहेरिटेंस। अगर हम पिछले दौर की बात करें, इस्लाम के आने से पहले की बात करें, तो बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था। इस प्यारे मज़हब इस्लाम ने आकर औरत को जीने का हक़ दिया, उसको एक आइडेंटिटी दी। और जब एक मज़हब ने आपको जीने का हक़ दिया तो ऑफ कोर्स उसके साथ आपकी एक बेहतर ज़िंदगी के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसके हुकूक भी फ़िक्स कर दिए गए। तो जब बात आती है औरत के जायदाद में हिस्से की, इसका हुक्म कुरान में भी है, हदीस में भी है, इस मुल्क के आइन में भी है, क्योंकि इस मुल्क को इस्लाम के नाम पे बनाया गया। अब जब हम बात करें हुकूकुल्लाह की तो तमाम आयात अहादीस कोट की जाती हैं। इबादात का जिक्र हो तो बड़ी सख्ती से कहा जाता है कि इबादात में कमी नहीं होनी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू हुकूकुल इबाद तो क्या हो जाता है इस माशरे को? क्यों हम पस्ती का शिकार हो जाते हैं? क्यों हम किसी एक ऐसे कल्चर को फॉलो करने लगते हैं जहाँ औरत को एक थर्ड ग्रेड सिटीज़न समझा जाता है और अपने से कमतर समझकर उसके जो हुकूक वाजिब हैं वो भी नहीं दिए जाते। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट आज के दौर की हुकूमत को, जिन्होंने एक हेल्पलाइन 1099 एक ऐसी हेल्पलाइन है जिस पे आप कॉल करके गाइडेंस ले सकते हैं, आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। वो तमाम ख़वातीन जिनके हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, जिनको विरासत में हिस्सा नहीं दिया जा रहा। कितना ज़रूरी है औरत के लिए ये जानना कि ये हुकूक उसके लिए हैं और उसे मांगने चाहिए, और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। मेरे पास दो बहुत प्यारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं जो एक्सपर्ट्स भी हैं और जो शेयर करेंगे अपनी राय हमारे साथ। मेरी पहली मेहमान है समर मिनल्ला, शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट। इन्होंने बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्रीज़ एंड फिल्म्स बनाई हैं। अस्सलाम वालेकुम समर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। उनके साथ मेरे बहुत प्यारे भाई अल्लामा इमरान बशीर मौजूद हैं, वो बताएंगे औरत के इस्लाम में हुकूक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शो पे आने का। बहुत शुक्रिया मेरी बहन का, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। और आपने इतना मुबारक मौजू चुना है कि मेरे दिल से दुआएं निकल रही हैं आपके लिए। थैंक यू। समर, आपका ताल्लुक़ केपी से है, आप ये बताइए कि जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है वहाँ पर औरतों के विरासत के हुकूक किस नज़र से देखे जाते हैं? मुनीबा, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन में बात कर ली कि एक इस्लाम एक वाहिद रिलीजन है जो ख़वातीन को इकोनॉमिकली एम्पावर करता है। बिल्कुल। लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर और ट्रेडिशंस ये हक इससे वापस लेता है। तो केपी अकेले नहीं, पूरे पाकिस्तान में मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि जो ख़वातीन से जिस तरीके से कल्चर और ट्रेडिशन के नाम पे ये हक उसका लिया जाता है, उसके मुख्तलिफ शक्लें। जैसे अगर केपी में इस तरह होता है कि अगर एक लड़की ने मांग लिया अपना कहीं एक हक जो कि उसको रिलीजन ने दिया है, तो उसको ये कहा जाता है कि अब तुम्हारे साथ गम खादी यानी खुशी और गमी ख़त्म हो जाएगी। यानी अब कि हम कता ताल्लुक़ कर दिया जाता है। और ये पूरे पाकिस्तान में भी है। बाकी इलाकों में आपने सुना होगा हक बख्शवाना। आप एक बहन से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपना वो हक जो कि अल्लाह ने उसको दिया है वो क्यों वो किसी और को दे? तो इसके मुख्तलिफ तरीके कि एक औरत को किस तरह इमोशनली
प्रेशराइज किया जाता है, या उसको ये कहा जाता है कि तुम्हें जहेज़ दे दिया गया तो अब हम तुम्हें नहीं दे सकते। जहेज़ का ताल्लुक बिल्कुल वो नहीं है रिलीजन में तो इनहेरिटेंस का आपको कहा है। इमरान भाई, जहेज़ की बात हमेशा लाई जाती है कि जब हमने अपनी बेटी को, और भाई ये कहते हैं हमने अपनी बहन को जहेज़ दे दिया और उसको कोई कमी नहीं छोड़ी, अब उसका जायदाद में हिस्सा नहीं। इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तअल्लमुल फ़राइज़ व अल्लिमूहन नास। ऐ मेरी उम्मत के लोगो, इल्म मिरास को, विरासत के इल्म को ख़ुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। फ़इन्नहा निस्फ़ुल इल्म, ये आधा इल्म है। हम अंदाज़ा करें कि बाकी तमाम उलूम को आधा फरमाया और सिर्फ विरासत के मसाइल को आधा फरमाया, और फरमाया फ़इन्नहा युनसा, ये अन करीब भुला दिया जाएगा, लोग इसको भुला देंगे, इग्नोर करना शुरू कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं समझेंगे। वही अव्वलु मा युनज़ाउ अन उम्मती, और मेरी उम्मत से अल्लाह की रहमतें उठाने की जो इब्तदा होगी वो इसी इल्म के उठाने से होगी कि अल्लाह की नाराज़गी शुरू हो चुकी है, इसलिए लोग इस इल्म की तरफ नहीं आ रहे। रहा मामला जहेज़ का कि जहेज़ दे के भाई या बहन या रिश्तेदार ये समझते कि हमने हक़ अदा कर दिया, ये बिल्कुल गलत बात है। और विरासत के उलूम से हमारी ना आशनाई कि कुरान और हदीस ने, जैसे आपने शुरू में बड़ी खूबसूरत बात फरमाई कि आज हुकूकुल्लाह के ऊपर तो बड़ा ज़ोर दिया जाता है, बड़ी ताकीद की जाती है, काश कि हम इसको समझ लें कि सही हदीस में आता है कि मन क़ता मीरासा वारिसी ही, जो किसी भी वारिस के मीरास के हिस्से को ख़त्म कर देगा, क़ता कर देगा, क़ता अल्लाहु मीरासहु यौमल क़ियामा, तो अल्लाह जल्ला जलालुहु उसका जो जन्नत में हिस्सा बनता है उसको ख़त्म कर देंगे, चाहे वो नमाजी हो, रोज़ेदार हो, ज़कात देने वाला हो, हज अदा करने वाला हो। अल्लाह के महबूब ने साफ साफ फरमाया कि उसकी सारी इबादत को एक तरफ कर दिया जाएगा। और अजीब बात यह कि कुरान हदीस में आप उठा के देखें तो जितना विरासत पे ज़ोर दिया गया ना इतना नमाज पे दिया गया, लेकिन वही आप वाली बात कि आज बताया नहीं जा रहा है इन चीज़ों को। ना नमाज की इतनी तफसील बयान की गई है, ना रोज़े की, ना ज़कात की, ना हज की, जितना कि विरासत की तकसीम के ऊपर अल्लाह ने कुरान पाक में खोल खोल के बयान फरमाया। इसको इंशाअल्लाह मज़ीद आगे इसको अर्ज़ करेंगे। समर, इतना कुछ है औरतों के लिए इस मज़हब में। हम बात करते हैं ना जब वुमेन एम्पावरमेंट की, इमरान भाई, हज़रत खदीजा का एक खूबसूरत इमेज सामने आता है, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन। कितने खूबसूरत राइट्स दिए हैं इस्लाम ने, इस मज़हब ने एक औरत को। हम औरतों की ही तो एक नेग्लिजेंस है कि हम नहीं जानते हमारे हुकूक क्या हैं। व्हाट कैन वी डू टू अवेयर आवरसेल्व्स? हम अपनी बच्चियों को ये अवेयरनेस कैसे दें कि हमारे राइट्स क्या हैं? समझ देखिए मुनीबा, एक तो जो हम ये बात करते हैं कि किस तरह इनको महरूम कर दिया जाता है, लेकिन मैंने बहुत इस तरह के मर्द देखे हैं जो कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इंश्योर करते हैं कि इनको मिले राइट। तो मेरे ख्याल से इस तरह के लोगों को साथ लेके चलना चाहिए ताकि मुआशरे में पता चले कि इस तरह के मर्द भी हैं। मतलब मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँगी, मेरे वालिद, मेरे भाई, उन्होंने कभी किसी में ये तफरीक नहीं की। तो लोग हैं, लेकिन हमें इसकी आगाही बहुत ज़रूरी करनी होगी। जैसे आप आज का प्रोग्राम कर रही हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो दूर दराज के इलाके हैं उन तक किस तरह पैगाम पहुंचाया जाए वो सबसे ज़्यादा अहम है। उन लोगों की ज़बान में उन लोगों तक वो पहुंचना कितना ज़रूरी है। और आपने एक बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव भी लिया। बताती चलूँ आपको, ट्रक आर्ट पाकिस्तान का एक वो खूबसूरत आर्ट है जो पाकिस्तान की पहचान है। और समर, उसके बारे में बताइए कि ये खूबसूरत मैसेजेस कैसे ट्रक के पीछे पेंट किए जाते हैं और ये ट्रक कहाँ कहाँ जाते हैं? मुनीबा, उसमें भी मैं वो ट्रक के जो ओनर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनका शुक्रिया करूंगी जो कि मान गए कि उनके ट्रक के पीछे ये मैसेजेस हों। तो ये पूरे पाकिस्तान में ये ट्रक्स जा रहे हैं, मतलब केपी से लेके साउथ पंजाब तक, सिंध तक, और इनके पीछे जो मैसेजेस हैं वो बेटी को जायदाद का जो हक है इसके बारे में है। इसमें पॉजिटिव इमेजेस हैं कि एक बाप कह रहा है कि मैं अपनी बेटी को उसका जायदाद का हक दूंगा और आप देंगे या नहीं। तो पॉजिटिव मैसेजेस। और इसी तरह जहेज़ को कहा गया है कि जहेज़ नहीं, जायदाद पे आप ज़्यादा अहमियत दें। क्या बात है।
تو اسی طرح میوزک کے ساتھ میں نے کیا ہے، پشتو کا ایک گانا ہے بی بی شیری نے، تو وہ اس کا ایک شعر میں نے اسپیشلی کے پی میں پشتو میں بنوایا تھا، جس میں ایک شعر ہے کہ زمکا جائیداد دلالات اپریخ دو است ولاڑ خالی لا سنا، کہ تم نے اپنا حق بھائی کو دے دیا، اب تم خالی ہاتھ کیوں کھڑی ہو. تو یہ وہ طریقے ہیں کہ لوگوں کے دل پہ لگتے ہیں، ان کے کلچر کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمیں کرتے رہنا ہوگا، بار بار یاد کرانا ہوگا، اویئر کرنا ہوگا. بالکل. ہم معاشرے کی تلخ حقیقت کے اوپر بات نہیں کریں گے عمران بھائی تو ہم اس کو بہتر نہیں کر سکتے. میرا تعلق سدرن پنجاب کی جس بیلٹ سے ہے، وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے غیر رسمی شادیاں کر دیں اپنی بچیوں کی، اللہ معاف کرے لیکن قرآن سے شادی کی گئی تاکہ جب بچی کسی دوسرے گھر جائے تو وہ وراثت میں حصہ نہ مانگ پائے. کیا یہ بے حسی ہے، خود غرضی ہے، لالچ ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ہم اس کو کیسے بدل سکتے ہیں عمران بھائی؟ آپ ذرا تھوڑا سا تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے نہ مرد کا کوئی مقام تھا نہ عورت کا کوئی مقام تھا، بلکہ ہندو، عیسائی اور رومن، جتنے بھی یہ ہندوازم ہو گیا، جتنے بھی مذاہب ہیں، اس میں عورت کی وراثت کا کوئی تصور نہیں ہے. بالکل. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور جو قرآن پاک کی سورہ نساء کا جو دوسرا رکوع ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ قرآن پاک کی بڑی آیات میں سے ایک بڑی آیت ہے، جی بہت لمبی آیت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اس میں اللہ جل جلالہ، اس کے اشارہ نزول میں یہ لکھا ہے کہ سعد بن ربیع ایک صحابی ہیں، غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں. شہادت کے بعد ان کے بھائی نے ان کے سارے مال پہ حسب عادت جو روٹین چل رہی تھی عرب کے کلچر میں اور پوری دنیا میں، انہوں نے سارے مال پہ قبضہ کر لیا. تو ان کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ معاملہ ہو گیا کہ رہنمائی فرمایا. آپ نے فرمایا انتظار کرو. تو اللہ کی طرف سے یہ پھر پوری امت کے لیے ایک رہنمائی اور سارا نظام آیا. اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ہماری علم کی ناآشنائی کی وجہ سے میری بہن یہ سارے معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں. قرآن پاک میں 4 مردوں کا ذکر کیا گیا صحابہ فروز کے اندر. یہ ایک لمبی بحث ہے، اس کی 34 اقسام بنتی ہیں وراثت کی، اس میں سے 4 میں مردوں کو زیادہ حصہ دیا گیا، باقی 30 اقسام میں یا تو عورت کو مرد کے برابر دیا گیا ہے، یا مرد سے زیادہ دیا گیا، یا مرد کو محروم کیا گیا ہے. اس کے لیے میں آپ سے بھی اور اپنے چینل والوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کو ہم مختلف اقساط کے اندر، قسطوں کے اندر لے کر آئیں تاکہ عوام کے سامنے یہ چیزیں پہنچیں. اس میں تھوڑی سی ضرور روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے عورت کا بہن یہ مقام تھا کہ جب آ کے اطلاع دی جاتی کہ بیٹی پیدا ہوئی تو چہرے کا رنگ بدل جاتا. آپ آئے تو آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں پہلی بیٹی آتی ہے وہاں رحمت کا 500 فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور جس شخص کو بیٹی کی وجہ سے زندگی بھر میں کبھی بھی تکلیف پہنچی، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، کبھی بھی، بہن کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے، تو اللہ جل جلالہ اس کے پاس کوئی نیکی بھی نہ ہو تو اس کا جنت میں جانے کے لیے یہی عمل کافی ہے. من ابتلی من هذه البنات بشیء کن لہ سترا من النار. آج ہمیں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ نماز پڑھنے کو تو جنت کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز تو سولی پہ بھی پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے شریعت نے نمبر دیے ہیں اس حساب سے اس کی اہمیت، اور حقوق العباد کو جتنے نمبر دیے ہیں، جو کہ میں اگر کہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا کہ 90% سے زیادہ حقوق العباد کے نمبر ہیں، تو اس کو بھی ہمیں اہمیت دینی چاہیے. بالکل. سمر کچھ کہنا چاہیں گی بچیوں کو جو جاننا چاہتی ہیں حقوق کے بارے میں؟ واٹ از دا بیسٹ وے آؤٹ؟ کیسے جان پائیں ان کے حقوق کیا ہیں؟ دیکھیں منیبہ، جیسے آپ نے شروع میں کہا، ایک تو جو یہ اس گورنمنٹ میں ہیلپ لائن منسٹری آف ہیومن رائٹس نے کی ہے، یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ آپ اس ہیلپ لائن پہ کال کریں. پہلا تو یہ سٹیپ ہے، لیکن خدا را ایک حق جو کہ آپ کو اللہ نے دیا ہے اس کو مانگتے ہوئے مت ڈریں. یہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو حق دیا ہے. ہاں یہ بہت مشکل راستہ ہوگا، لیکن آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ راستے بنائے گا. بے شک، انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. بچی ہو، اولاد ہو، جب عورت ہو آپ کے گھر میں، وہ رحمت ہوتی ہے. تو اس رحمت کو اس کے بیسک حق سے محروم نہ کریں، بیکاز اف یو ڈو دیٹ where do you stand as a Muslim؟ ہم گفتگو کو کنٹینیو کریں گے after a short break. Stay with us.
یہ ہمارے پہ فرض کیا گیا ہے کہ خواتین کو ان کی وراثت میں لازمی حصہ دیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کلچر، چونکہ ہم ہندو میں بہت عرصہ رہے ہیں پارٹیشن سے پہلے، تو میرے خیال میں وہاں سے ہمارے اندر ایک سوچ جو پیدا کر دی گئی ہے کہ بچی کو جہیز میں جو دینا ہے ایک ہی دفعہ دے کے فارغ کر دو اور اس کے بعد وراثت میں حصہ نہ دو، کیونکہ آپ کی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، تو آئی تھنک اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جتنی جہاں پہ آپ کی ویمن تھوڑی پاور لیس ہیں تو ان کا حصہ اس میں مار لیا جاتا ہے۔ میں تو جہالت ہی سمجھتی ہوں، لیکن ویسے ہمارے یہاں دیتے ہیں، میرے ابو نے مجھے بھی دیا ہے، بیٹیوں کو بھی ہمارا ملا ہے، میرے سارے چچاؤں نے، سب نے دیا ہے۔ خواتین خود فائٹ کریں گی اور جو ماں باپ ہیں ان کو بھی تھوڑی بہت انکریجمنٹ ملے گی، کیونکہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، مرد ہر چیز چاہتا ہے کہ اس کے اپنے گھر میں لیں، دوسرے کی بیٹی تو لے آئے اپنا حصہ، اپنی بیٹی کا حصہ دینے کو تیار نہیں۔ ایجوکیشن ہمارے میں بہت لیک کرتے ہیں تو ہم لوگ، دوسرا ہم ایک تھوڑی پیٹریارکل سوسائٹی ہے، میل ڈومیننس ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس زیادہ عورتوں کو کم سے کم دیں۔ لوگ اس چیز سے محروم رکھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر لوگ جو ہے نا ان سے محروم رکھتے ہیں اور ساری وراثت جو ہے اپنے بچوں میں، بیٹوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ بہنیں خود جو ہے وہ اپنا حصہ لکھ کے دے دیتی ہیں بھائیوں کو۔ باپ اور بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ان کو جہیز دے دیا بہت اچھا سا ڈاوری، تو دیٹس وائی ان کو پھر آپ جائیداد میں حصہ نہ بھی دیں تو فرق نہیں پڑتا۔ خواتین آواز ضرور اٹھائیں اس بات کے لیے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے کہ ان کو وراثت میں جو اسلامی جو طریقہ ہے، قرآن میں جو طریقہ بیان ہے، اس میں ان کو وہ ان کو جو وراثت میں ملنا ہے وہ ملنا چاہیے ان کو، لیکن اگر وہ نہیں آواز اٹھاتی یا کوئی اٹھاتی ہیں تو اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں نہیں ہم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے رائٹس کی، وہ حقوق جو ان کو وراثت میں ملے ہیں، جس کا حکم انفیکٹ قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے اور اس ملک کے آئین میں بھی۔ کیا ہوتا ہے جب آپ ایک عورت کو، اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو اس حصے سے محروم کرتے ہیں، اس حق سے محروم کرتے ہیں؟ میں وکٹم تو نہیں کہنا چاہوں گی، میں ان کو وارئر کہوں گی، کیونکہ یہ خواتین اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں اور لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر حقوق کو پامال کرنے والے لوگ اس معاشرے میں ہیں تو اس حق کو واپس لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے بھی سپورٹ سسٹم موجود ہے۔ مجھے ابھی جوائن کیا ہے دو بہت پیاری بہنوں نے، شازیہ جمیل اور ان کے ساتھ ہیں فرزانہ بی بی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ شو پہ آنے کا۔ شکریہ آپ کا۔ فرزانہ بی بی، کہاں سے آپ کا تعلق، کس شہر سے ہے؟ یہ علی پور اسلام آباد سے۔ ٹھیک، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جب جائیداد کے مسئلے شروع ہوئے تو کون وہ لوگ تھے؟ آپ کے اپنے سگے گھر والوں نے روکا، آپ کے حق کو کاٹا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کے حقوق کو چھین لیا وراثت کے؟ یہ بس وہی لوگ ہیں نا جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے، ہمارے بھائی کو بھی ختم کیا، زہر دیا ہے 2006 میں۔ پھر وہ ہمارے جو امی ابو کا گھر ہے وہ ختم کر رہے تھے، اور میں اکیلے سے، میری والدہ نے مجھے کہا ہے کہ والدہ کے آگے سے بھائی اور ان کے بھتیجے تھے، اور کچھ لوگ ہیں جو ہمارا تایا زاد ہے، اس نے ہماری جداد کو پامال کیا ہے۔ پھر یہ لوگ جو ہمارے ماموں لوگ ہیں، انہوں نے ہماری والدہ سے ابا کروایا ہے، وہ ابا جو ہے وہ بھی چل رہا ہے کورٹ میں، سامیہ نورین کے۔ تو اس میں جب میں گئی ہوں تو ان لوگوں نے، جو میرے ماموں لوگ ہیں، مجھے مارا پیٹا ہے بہت۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ زور دے کر یہ کہتے ہیں کہ آپ جائیداد میں حصہ مت مانگو اور کورٹ سے کیس واپس لے لو؟ میں کمزور ہوں، میرے 3 بیٹے ہیں اور وہ سخت، بھائی بھی خطرے میں ہیں اور میں خود بھی خطرے میں ہوں، میرے بچے بھی خطرے میں ہیں، بہت سی، میری بیٹیاں 2 ہیں صرف، تو بہت سے مجھے دکھ ان لوگوں نے دیے ہیں، بیٹیوں کے بھی۔ اگر ہم بات کریں کہ آپ کو اپنے حق کے لیے جتنا کچھ قربان کرنا پڑ رہا ہے، تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، ابھی کورٹ کے اندر کیس بھی چل رہا ہے، آپ کو یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جیت ملے گی اور آپ کو آپ کا حق ملے گا؟ انشاءاللہ مجھے اس لیے یقین ہے اس رب پر کہ میری جو چیز ہے وہ حق سچ ہے، میرے والدین کی چیز ہے۔ ہماری دعا ہے فرزانہ بی بی کہ جو سلسلہ کورٹ میں چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے کہا، کیونکہ آپ حق پہ ہیں، انشاءاللہ ہم حق پہ ہیں، اور مجھے اتنا خطرہ ہے نا میرے بچوں کو، میں صرف رب سے ڈرتی ہوں، بندوں سے نہیں ڈرتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کی حفاظت کرے، آمین۔ شازیہ، کن لوگوں نے آپ کے حقوق کو پامال کیا وراثت کے؟ میرے بھائی سگے بھائیوں نے۔
آپ کو بچپن سے ہی آپ کے گھر والوں نے یہ بتایا تھا کہ بیٹا جائیداد میں حصہ ہوتا ہے، وراثت میں آپ کا حق شرعی حق ہے، قانونی حق ہے؟ ہماری والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی تو والد 2003 میں وفات پا گئے. جب والد دنیا سے رخصت ہو گئے تو میرے بھائیوں کا رویہ تھا کہ تم اس گھر میں کیوں آتی ہو. آپ ایک ہی بہن ہیں؟ نہیں، ہم 2 بہنیں ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد انہوں نے جب ان لوگوں نے ہمیں یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم اس گھر میں کیوں آتی ہو، والد تو نہیں رہے، تو پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا حصہ ہمیں دے دو، تم جیسے مرضی زندگی گزارو، جو مرضی کرو، ہمیں ہماری چیز دے دو، کیونکہ ہمارا دل نہیں مانتا تمہارا رویہ ہمارے ساتھ اتنا سخت ہے. اس لیے ہم نے ان سے کہا کہ ہمارا حصہ دے دو. ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سوچتے اس بارے میں. تو یہ ہم نے ہمیں تسلی دینے کے لیے کہا. جب کچھ مہینے گزرے ہم نے ان سے دوبارہ مطالبہ کیا کہ بھائی ہم نے آپ سے جو کہا تھا ہمیں ہماری چیز دے دو. تو اس پہ جو میرے بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا جی یہ تو سب میں نے کمایا، باپ تو بیمار رہتا تھا، تو تم لوگ کیوں مانگتے ہو؟ یہ تو میری چیز ہے، میری کمائی ہے، میں تم لوگوں کو نہیں دے سکتا. تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو وراثت میں ہم حصے دار ہیں، یہ ہمارے باپ کے نام کی جائیداد ہے، تمہاری چیز تمہارے نام ہوتی. جی. باپ نے اپنی زندگی میں ایک پلاٹ لے کے بھائی کو اس کا نام کر دیا تھا اس کے بیٹے کے کہ یہ تمہاری چیز ہے، تم لے لو. ظاہر ہے جو خاندان میں بڑا ہوتا ہے پہلے وہی کمائی کے لیے نکلتا ہے نا. آپ کے والد نے کبھی بیٹھ کر مشورہ کیا تھا آپ سے، آپ کے بھائیوں سے کہ ہمارے پاس اتنی جائیداد ہے بیٹا، میں جب چلا جاؤں، ہوتا ہے نا کہ آپ ماحول میں اس میں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، یا کبھی ذکر ہی نہیں ہوا آپ کے وراثت میں؟ جب میرے والد بیماری کے شکار ہو گئے تو ماحول بہت تناؤ میں اسی وقت آ گیا تھا. اس قدر تناؤ میں آ گیا تھا کہ جب میں گھر جاتی تھی تو میرے والد میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے بیٹا یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے پاس بیٹھو کہ سچ کیا ہے. لیکن شاید والد اپنی بیماری کی وجہ سے گھبرا رہے تھے یا پھر ان لوگوں کا پریشر اتنا تھا کہ والد میرے کچھ نہیں کہہ سکے کہ تم وراثت میں حصے دار ہو یا میں یہ وراثت تقسیم کرتا ہوں، کیونکہ بھائیوں کا والد کے اوپر بھی دباؤ بہت زیادہ تھا. ابھی آپ کا اگر وہ ایسا کوئی نقطہ لیتے تو ہو سکتا ہے وہ خود ہی ان کو مار دیتے، اس حد تک ان کا رویہ تھا. دونوں بہنوں کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ میری بہن تو پہلی جب شادی ہوئی اس کی ڈائیورس ہو گئی تھی، پھر وہ میرے پاس ہی رہی کیونکہ بھائیوں نے کوئی حق نہیں. اس وقت بھی ہم نے بھائیوں سے کہا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو رکھیں گے اپنے پاس، یہ جائیداد ہمارے نام لکھتے. تو ہم نے کہا کہ جائیداد تو اس کا اپنا حق ہے، یہ تمہاری بہن ہے، ایک کرائسس میں آئے گی، مشکل میں ہے، اس کی مدد کرو. لیکن انہوں نے کہا نہیں، جب یہ ہمیں لکھ کے دے دے گی تو ٹھیک ہے ہم اس کی حل کر سکتے، اس کے علاوہ نہیں. ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہمت دیے رکھے، کیونکہ آپ حق راستے پہ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا حق ملے گا. اور وہ لوگ جنہوں نے حق ادا نہیں کیا، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا سگے بھائی، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں. تو جب حق کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ ہے رب، تو جنہوں نے حق پامال کیے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس وقت سے ڈریں جب آپ کو پکڑا جائے گا، کیونکہ آپ قصوروار ہیں. ابھی بھی وقت ہے. جو حق انہیں اللہ نے دیا ہے، you have no right to take that away from them. ہم گفتگو کو کنٹینیو کریں گے after a short break. Stay with us. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں نہیں ہم، اور آج کا ڈسکشن کا ٹاپک عورتوں کے حقوق ہیں، وراثتی حقوق، اس کے رائٹس جو انہیریٹنس میں اللہ نے دیے ہیں، ان کے رسول نے دیے ہیں، اس ملک کے آئین نے دیے ہیں. تو پھر میں، آپ یا یہ معاشرہ کون ہوتا ہے ان حقوق کو پامال کرنے والا؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس ملک کا قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میری بہت پیارے 2 مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جسٹس جمیلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بتائیں گی کہ پاکستان کا قانون کیسے عورتوں کے ان رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی غلام ماجد صاحب جن کا تعلق اسلامی نظریاتی کونسل سے ہے. السلام علیکم. بہت شکریہ شو پہ آنے کا. شکریہ آپ کو بلانے کا. جمیلہ، اگر ہم بات کریں عورتوں کے حقوق کی، اور اس ملک کا آئین عورتوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتا ہے، آج کے دور کی جو حکومت ہے اس نے بڑے میجر سٹیپس لیے، ایک ہیلپ لائن بھی چلائی. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک بہتر رستہ ہے عورتوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کا، یا بہت کچھ کرنے کی ابھی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ ایک اچھے سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن جو آپ کہیں وہ ہے، مگر اس میں میرا خیال ہے کہ عورتوں کو زیادہ بتلانا ہے، ان میں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ آپ کے کیا حقوق ہیں. ہمارے پاس جو آپ کا کلچر ہے، سوسائٹی آپ کی ہے،
وہ اس عورت کو گرو نہیں کرنے دیتی. میرے نزدیک یہ میڈیا از ویری ویری اسٹرانگ. میڈیا کا بہت اچھی طرح سے استعمال ہو سکتا ہے. آپ کتنے بھی سیمینارز کرا لیں, سمپوزیمز کرا لیں, وہ آپ کرائیں گے میریڈ سرینا میں, وہی عورتیں آئیں گی چلی جائیں گی. ان کو پتہ دے کمفرٹیبل فائنینشلی. جن کے جو سپریس کلاس ہے, جو عورتیں اپنے حقوق چھوڑ دیتی ہیں کلچرل پریشرز میں آ کے, خاندانی پریشرز میں آ کے, جی ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا, ہمارے یہاں یوں نہیں ہوتا, ان میں آ کے اپنے حقوق چھوڑ دیتی, ان کو آپ نے جگانا ہے. اب بہت ہو گیا, 70 سال سو لیے, اب آئی تھنک ان عورتوں کو جاگنا چاہیے. اینڈ اب یہ انفارچونیٹلی بات ہے کہ اب تو اتنے آپ لوگ میڈیا میں سمجھتی ہوں جو آپ لوگوں کا ہے نا ریچ, بالکل اس کو استعمال کریں. اینڈ میڈیا میں نے دیکھا ہے کہ میڈیا نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. ایک بڑا پاورفل ٹول ہے, بہت پاورفل ٹول ہے, اس کو استعمال کریں. اینڈ دیر آر پیپل, جو آپ ہیں, اب یہ بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور بھی 10 چینلز ہیں اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. ان عورتوں کو جگائیں. خدا آپ ٹریفک قوانین کے ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اپنے جان کا خیال رکھیں, بالکل, تو قرآن کی روشنی میں اپنے حقوق کا خیال رکھیں نا, یہ بھی تو کر سکتے ہیں. جمیلہ جی, مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ عورتوں کے حقوق اللہ نے دیے, نبی نے بھی دیے, آئین بھی دیتا ہے, مرد کیوں چھین رہا ہے عورت سے یہ حق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کو یاد کیا. شکریہ آپ کے آنے کا. میں اسلامی نظریاتی کونسل کے بیہاف پہ چند باتیں کروں گا اور ساتھ ہی شریعت کو بھی ٹچ کروں گا. ضرور. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس احساس کو محسوس کیا کہ وراثت کے مسئلے میں عورتوں کے ساتھ واقعتاً زیادتی ہو رہی ہے, اور بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے. نبی کا فرمان تو یہ ہے کہ من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ. جو کسی کی وراثت کو بھی توڑے گا, کاٹے گا, اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دے گا. اور قرآن میں اللہ نے یہ کہا, جب وراثت کے احکامات ذکر کیے, آخر میں یہ جملہ کہا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں, جو ان حدوں کو پار کرے گا اس کا ٹھکانہ پکا جہنم ہے, اور اس کو ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا. یہ چیزیں کونسل کے سامنے بھی تھیں, تو کونسل نے 1981 میں سب سے پہلے یہ والا ایشو ڈسکس کیا کہ زندگی میں والدین بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں, بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہے. کونسل نے اس کا ایک لائحہ عمل وہاں پہ تجویز کیا کہ کس طریقے سے اس حق کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے خواتین کے. اس کے بعد 2005 میں 2004 میں دوبارہ یہ مسئلہ کونسل نے ٹیک اپ کیا اور اس پر فوکس کیا اور خواتین کے حق کے حوالے سے سفارش کی. جو کونسل نے سفارش کی اس میں یہ بات ذکر کی 2004-05 میں کہ جو شخص کسی بھی وارث عورت کا حق مارتا ہے, تعزیرات پاکستان میں اس کے لیے سزا مقرر کی جائے. 2004-05 میں کونسل نے یہ کہا. ٹھیک. اسی سیاق میں آگے چل کے 2011 میں ممبر نیشنل اسمبلی کوئی خاتون تھی, انہوں نے ایک بل پیش کیا کہ تعزیرات پاکستان میں پورا ایک چیپٹر اضافہ کیا جائے جس کا عنوان یہ ہو کہ اوفینسز اگینسٹ ویمن, ان کا سدباب ہو. تو چیپٹر 20A کے نام سے ایک چیپٹر اضافہ کیا گیا. اس کے اندر سیکشن 498A وہ مقرر کی گئی. اس میں کونسل کی سفارش کے تقریباً مطابق سزا مقرر کی گئی. اور وہ سزا کیا ہے؟ وہ سزا یہ بہتر بتائیں گی, میرے خیال 5 سال اور 5 لاکھ روپے اس طرح کچھ ہے 498A کے اندر. کونسل نے 2012 میں اس بل پہ دوبارہ اس کو دیکھا. اس کے اندر مزید بھی کچھ چیزیں تھیں. مثال کے طور پہ یہ تو وہ سیکشن سی اس سے متعلق جس نے کسی عورت کو بھی وراثت کے حق سے محروم کیا تو اس کے لیے یہ سزا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وراثت سے محروم کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ تو وہی ہے ہبہ والا, کہ بھائی یا دوسرے رشتہ دار زور ڈال کے اس سے ہبہ کرا لیتے ہیں, گفٹ اپنے نام کرا لیتے ہیں. ایک طریقہ جو سندھ میں اور پنجاب کے دیگر دیہاتوں میں ہے, قرآن سے شادی کر دیتے ہیں. بالکل. اور یہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں, بڑے سمجھدار لوگ کرتے ہیں. بالکل. اب اس میں 2 اوفینس کریٹ ہوتے ہیں. ایک توہین قرآن کا اوفینس ہے کہ اس نے قرآن کی گستاخی کی ہے, اور دوسرا اوفینس یہ ہے کہ ایک عورت کو اصل مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ شادی کریں گے دوسرے خاندان میں تو وہاں جائیداد دینی پڑے گی.
تو 2 ऑफेंस क्रिएट हुए, उसको विरासत से महरूम करना मकसूद होता है, उसके लिए भी सज़ा मुकर्रर की गई। जमीला, इन लोगों को पकड़ सकता है कोई? क्योंकि एक ऐसा ही वाक़या मेरे आसपास हुआ, मेरी एक बचपन की दोस्त के साथ हुआ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसी बेल्ट से है जहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, और वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझदार काबिल लोग हैं, इन लोगों को कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि ये बहुत बड़े लोग हैं। तो कानून कब सज़ा देगा, कब इनको हम एक ऐसी इबरतनाक सज़ा देकर दुनिया के सामने पेश करें कि लोग हकूक़ छीनते हुए डरें? देखिए मुनीबा, ये जो आप कह रहे हैं कि कानून बड़े लोगों को नहीं पकड़ता, जब आप रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो पकड़ेगा कैसा कानून? कोई तरीक़ाकार होना चाहिए कि भाई वो व्हाट्सएप पे कर दे कि जी मेरे साथ ये हुआ है, कोई सम सिस्टम इन प्लेस आना है। ये जो है ना कि कानून बड़ों को पकड़ता है छोटों को नहीं पकड़ता, ये आप फिर चली जाती है करप्शन में। जो ऑनेस्ट जज है वो नहीं देखता कि जी ये प्राइम मिनिस्टर है कि एमएनए है कि जागीरदार है कि ये वडेरा है या ये उसका हारी है, वो नहीं देखता कानून। वो असल तो मुनसिफ वो हुआ ना जो इस तमीज़ ना रखे उनके सोशल स्टेटस की, ये पकड़े जा सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि अवेयरनेस नहीं है, कंप्लेंट कोई नहीं फाइल करता। अगर फर्ज करिए मेरे साथ ऐसा होता है और मैं हूँ ना जो कंप्लेनेंट, मुझसे ज़्यादती हुई है, मुझे जाके रिपोर्ट करना है, आप करती तो आके वो कहते जी आप क्यों उनके घरेलू मामलात में, उनके निजी मामलात हैं। यानी कि अगर आपका हक तलफी हुई है तो आप खुद जाकर करें। अब एक और बात मुझे है ना कि अभी क्या है जी औरतों के लिए चैप्टर बनाए जाए, मैं इन बातों को रिजेंट करती हूँ, मैं इस बात को रिजेंट करती हूँ। आप कहते हैं माइनॉरिटीज एंड वुमेन, व्हाई नॉट सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान? आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ये नहीं कहते जी मर्दों के ये फंडामेंटल राइट्स हैं, औरतों के ये फंडामेंटल राइट्स हैं। मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, चाहे मैं ईसाई हूँ, चाहे मैं बुद्धिस्ट हूँ, चाहे मुसलमान हूँ, मैं जो भी हूँ, मुझे वो राइट दिया जाएगा। अलग मेरे लिए राइट्स बनाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, स्टेट ने मुझे प्रोटेक्शन देनी है। ये आप कवानीन बनाते जाएं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ही आप नहीं कर रहे। ट्रू, कवानीन इम्प्लीमेंटेशन कागज काले हो रहे हैं, तो आप उसको लिमिटेड रखें। कानून नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता कि जी a woman is allowed the right, men are allowed the freedom of speech or has a right to life। वो कहता है सब पर्सन वर्ड यूज किया गया है। तो ये अगेन वो बात हो जाती है, हमारा जो कल्चर है हमने माइंडसेट चेंज करना है। बेशक यही बात है, माइंडसेट चेंज। 50 रिकमेंडेशंस आ जाए इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल से, 50 रिकमेंडेशन और कहीं से आ जाए, एनजीओ फीमेल एनजीओ बड़ा काम करती हैं इस पे, बट आप माइंडसेट बदलने की बात कीजिए। कैसे आप लोग, ये तो वो कहता था भाई पहले था ना उसमें जाहिलिया के ज़माने के लड़कियों को दफना देते, मैं अच्छा ही करते थे, दफना देते थे क्योंकि राइट्स यहाँ वायलेट हो रहे हैं। उनको जिंदा रख के आप उनको जिंदा दरगोर कर रहे हैं। तो उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करें। एक बोटी होगी, माँ दूध का एक गिलास होगा, बेटे को पिलाएगी, बेटी को पानी पिला के सुला देती है। एजुकेटेड फैमिलीज में लड़की इंटेलिजेंट, मगर लड़के को बाहर भेजा जाएगा पढ़ने के लिए। नहीं तुमने क्या करना पड़ेगा, तुम्हारी शादी होनी है। एजुकेटेड मदर्स से एजुकेटेड नेशन बनती है। मीडिया एक ऐसा है, उस पर प्लीज़ प्रोग्राम्स होने चाहिए। बीबी आपका कितना हक होता है जी, ओके, कौन सी आयत कौन से सूरे में ये बात की गई है, इस टाइप के प्रोग्राम्स करें। और आपके पास कोई एक सिस्टम आना चाहिए कि वो औरत को कोई देख भी ना हो जाकर रिपोर्ट कर सके। वो रिपोर्ट करने जोगी भी नहीं होता ना, उसको दरवाज़ों में बंद कर देते। मगर रिपोर्ट ना करने की रीजन एक ये भी तो होती है कि उसकी जान को खतरा होता है। वही तो मैं कहाँ जाए, भाइयों के खिलाफ सिस्टम होना चाहिए कि उनका कोई मर्दमशुमारी करें, उनका रखें जी इनकी ये जायदाद है, कोई ऐसा डेटाबेस क्रिएट करें कि जी ये चौधरी है, इसकी ये ज़मीनें हैं, इसकी इतने बेटे हैं, इसकी इतनी बेटे, ऐसा कोई नादरा कैन डू इट कि ये है। गोशवारे जमा करते हैं ना आप लोग, आप डिक्लेयर करते हैं ना अपने एसेट्स, बिल्कुल उसके बेसिस पे आप बनाए डेटाबेस। और जब उस आदमी का तो नादरा में रिपोर्ट होगा जी इंतकाल के फरमा गए, उस वक्त से शुड कमेंट से अच्छा बताइए बेटियां किधर हैं और इसको डिवाइड कर दीजिए। हमारे यहाँ नहीं देते, तो तुम्हारे यहाँ नहीं देते, ऐसी किसी तुम्हारे ये कानून कहता है, ये कुरान कहता है, हमने उसके अहकाम पूरे करने। बट ये पॉलिटिकल विल चाहिए इन चीज़ों के लिए। वो बच्चियाँ भी मजबूर होती हैं, मुझे गुस्सा भी आता है, मुझे तरस भी आता है। आपके पास कितने केसेस आते हैं? कोई ऐसा केस आया जमीला जिसमें आपका खुद दिल कांप गया हो कि इतना जुल्म सगे लोग करते हैं? भाई मैं बता रही हूँ, एक लड़की तलाक नहीं देना चाह रही, माँ बाप लेकर आ रहे हैं जी तलाक दे, मेरी बच्ची की तलाक कराएं। क्यों? बस उनको दामाद नहीं पसंद,
کہیں داماد نے کوئی گستاخی کر دی ہوگی, وہ کہتی میرا میاں میرے ساتھ بہت اچھا ہے, میں نہیں چھوڑنا چاہتی. ایز اے جج میں نے کیا اس میں کہ وہ لڑکی کی بہن مر گئی تو سالے سے بہنوئی سے کروا دیا, وہ خوش لڑکی, ماں باپ نے ریٹ پٹیشن فائل کر دی. یعنی کہ ایسے ہی پریشرز میں آ کر گھر بھی خراب ہوتے ہیں اور جائیداد کا جو حصہ آپ کو رب نے دیا آپ وہ بھی فوگو کرتے ہیں. مردوں کو کچھ کہنا چاہیں گے مفتی صاحب, ان بھائیوں کو کچھ کہنا چاہیں گے, ہم کہتے بھی رہتے ہیں. جی میں اسی بات کو ذرا کنٹینیو کروں گا کہ کونسل نے اور حکومت اسٹیٹ نے یہ جو لیجسلیشن کی ہے یہ وقت کی ضرورت تھی, اور کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن اس طریقے سے کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 25 جو ہے اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. بالکل. اس کے نیچے یہ کہتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے لیے خصوصی لیجسلیشن کی جا سکتی ہے, یہ اسٹیٹ کو الاؤ ہے. اسٹیٹ نے وہ اختیار استعمال کیا اور اس کے ساتھ 24 کا اختیار استعمال کیا جس میں یہ تھا کہ کسی کو اس کے جائیداد کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے یہ لیجسلیشن ہوئی اور درست لیجسلیشن ہوئی, کونسل نے اس کی تائید کی. جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اور وہ عدالت جا نہیں سکتے, اس کا حل کونسل نے تجویز کیا. کونسل نے یہ کہا کہ یہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں 2 کالموں کا اضافہ کیا جائے. ایک کالم میں اس کی کل جائیداد, دوسرے کالم میں تمام ورثاء کے نام. بالکل. اس کے بعد کونسل نے مزید یہ کہا کہ یہ جو سوموٹو کا اختیار ہے یہ ہائی کورٹ اور شاید سپریم کورٹ تک کا نیچے نہیں ہے. کونسل نے یہ کہا کہ اس معاملے میں, وراثت کے معاملے میں بطور خاص اگر عورت کا کیس ہے تو سوموٹو کا اختیار نیچے جج تک دے دے, سول جج تک دے دے, تاکہ اس کی لڑائی اوپر تک جائے, تاکہ وہ از خود کیس کو لے اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی وہ ویریفیکیشن کرے گا اور تمام ورثاء کو وہاں بلائے اور بیان لے. اور پھر اس کے اوپر کیا ریاکشن ہے گورنمنٹ کا؟ کوئی آگے بات چلی یا یہ تجویز کی حد تک؟ یہ والی تجویز کی حد تک ہے, لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ جو اس سے پہلے کونسل نے یہ کہا کہ جو حق مارتا ہے اس کو سزا دی جائے, تو وہ سزا ہوئی ہے پینل کوڈ میں, وہ موجود ہے. پتہ ہے کلامی اماد, لیجسلیشن تو آپ لوگ کر رہے ہیں, فلور پہ بھی موو کر دیا, اس میں بھی آ گیا, کانسٹیٹیوشن چینجز بھی آ گئے, اس کا امپلیمنٹیشن کون کر رہا ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں ایکوالٹی کی, یہ ایکوالٹی کی بات ہے نا. مجھے آپ بتائیں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں کتنی عورتیں ہیں؟ سوا قاضی حسین احمد کی بیٹی کی کتنی عورتیں؟ ویئر از دا ایکوالٹی؟ کیا ان عورتوں کا حق نہیں؟ there's only one woman in Islamic Ideology Council. کتنا اچھا ہو کہ خواتین کو ریپرزینٹ خواتین ہی کریں, تاکہ I think شاید یہ بھی ایک وجہ ہے, کیونکہ اگر میں اپنے مسائل کو اپنے ساتھ کی فیلو عورتوں کے مسائل کو نہیں بتا پاؤں گی, میری جگہ کوئی بھی ریپرزینٹ نہیں کر پائے گا میری آواز کو. ابھی تو ایک خاتون ہے سامیہ راہیل, ڈاکٹر فرخندہ ضیاء, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں وہ وائس چانسلر بھی ہیں اور وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں خواتین کے مسائل کو. اس سے قبل کونسل میں 1 سے زائد خواتین ممبر رہی ہیں, کل 20 ممبر ہوتے ہیں. آئین نے یہ نہیں کہا کہ ایک ہی ہوگی, آئین نے کہا کہ کم از کم ایک ہوگی, زیادہ جتنی بھی ہو سکتی ہے. اور آپ نے کم از کم پہ ہی اکتفا کر لیا. یہ اسٹیٹ کا کام, یہ وزیر اعظم اور صدر کا کام ہے, یہ کونسل کے اپنے لوگوں کا یا چیئرمین کا کام نہیں ہے کسی کو ممبر بنانا. لیکن ہماری خواہش ممبر وزیر اعظم نے بنانا ہوتا ہے یا صدر نے بنانا ہوتا ہے, کونسل کے چیئرمین یا اراکین نے. چلیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم خواتین کے بہاف پہ ریکویسٹ کرتے تھے صدر پاکستان کو بھی اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی. بھائی 33% عورتیں اسمبلی میں ہیں تو 33% رکھیں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں. ایکوالٹی کتنا اچھا ہو کہ اس کونسل میں بھی خواتین خود کو ریپرزینٹ کریں. وہ وہاں موجود ہوں گی تو وہ بتائیں گی کہ ایک عورت گراس روٹ لیول پہ کس تکلیف کا شکار ہے, تب اس کی آواز زیادہ دور تک جائے گی. ایک بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے, آئی ہوپ کہ یہ آپ تک پہنچے. مجھے یقین ہے کہ یہ ایک اچھی ریکویسٹ ہے, اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی. اگر ہم بات کریں جیسے جمیلہ نے بتایا, مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے. ایک عورت کیسے اپنے شوہر, اپنے باپ, اپنے بھائی کے خلاف کورٹ میں چلی جائے, کس تکلیف کا شکار ہوگی وہ, کتنا مشکل ہوگا اس کے لیے اپنے بھائی کے خلاف آواز اٹھانا. تو وہ بھائی وہ موقع ہی کیوں پرووائڈ کرتا ہے کہ اس کی بہن اس کے خلاف ہو؟ کیا کہیں گے باپوں کو, بھائیوں کو اس بارے میں آپ؟ میں آپ کو بتاؤں منیبہ, اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے جب باپ اور بیٹی ایک دوسرے کے سامنے عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے لیے وہ کلینکل آبجیکٹ میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بیٹی باپ سے اپنا حق لینے کے لیے عدالت میں آ رہی ہے. وہ حق جو رب نے تکلیف دہ چیز ہے. کیا کہیں گے آپ ان بھائیوں کو, ان بھائیوں کو؟ ہماری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ پہلے تو ان کی ذہن سازی کی جائے, وہ بھی ہماری طرح کے مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں. اگر ان میں یہ غلطی کوتاہی ہے
تو اس کی اصلاح کی ہر سطح پہ کوشش ہونی چاہیے. جیسے میڈم جمیلہ نے ذکر کیا کہ یہ میڈیا بہت اچھا ٹول ہے, اس کے ذریعے ذہن سازی ہو سکتی ہے, اور سب سے بڑا عوامی ٹول ممبر اور محراب ہے. علماء کا جو ٹول ہے ان کو کنونس کیا جائے, ان کو کہا جائے, کرتے بھی ہیں میری معلومات کے تک لیکن کم ہے, اس کو زیادہ کیا جائے. ممبر اور محراب سے ہر آدمی کا جو وابستگی ہے, اس کا تعلق ہے, وہ جاتا ہے, سنتا ہے, عام آدمی تک رسائی ہے. بالکل. میڈیا کے مختلف ٹول ہیں, الیکٹرانک ہے اور پرنٹ ہے, دونوں کے ذریعے آواز اٹھائی جائے. اور اب تو ہمارے پاس ایک اور سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے, اس کے اندر اس طرح کے گروپس بنائے جائیں جس میں مردوں کی ذہن سازی ہو, اور ان کو اس بات پہ ابھارا جائے, باور کیا جائے, وہ احادیث اور وہ قرآن پاک کی آیتیں سامنے لائی جائیں جن میں حق مارنے کی ممانعت اور وعید ہے اور دینے کا ذکر ہے. ان چیزوں کو پروموٹ کیا جائے, انشاءاللہ ذہن سازی ہوگی انشاءاللہ. شکریہ مفتی صاحب. جمیلہ کچھ کہنا چاہیں گی ان بچیوں کو جو اپنا حق مانگتے ہوئے ہچکچاتی ہیں, ڈرتی ہیں اور فوگو کر دیتی ہیں کہ معاف کیا؟ میں ان سے یہ کہوں گی کہ بیٹا کوئی آپ کا آپ کے حقوق ٹرے پر لگ کر نہیں دیتے. آپ نے وہ حق, آپ وہ جنریشن اس حق کو چھینیں گی تو آپ اپنی بیٹیوں اور اپنی نواسیوں پوتیوں کے لیے رستے کھولیں گی. میں نا انگریزی ہے مثال, the path of the finders doesn't lie smooth جو شروع کرتے ہیں پاتھ لیڈرز جو ہوتے ہیں. you have to, آپ کو کرنا پڑے گا, آپ آئیں اپنے حقوق کے لیے لڑیں تاکہ دوسری آپ کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں کریٹ کریں. آپ کے اپنے حقوق ہیں, ان کو مجروح خود کر رہی ہیں آپ 70-72 سال سے سوئیں. آپ پلیز میں ہاتھ جوڑیں, آپ لوگ جاگیں اور اپنے حقوق پوچھیں. لوگ اب آپ کو تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ قرآن شریف کی تفسیریں پڑھیں, میں آئین کی بات ہی نہیں کرتی. بالکل. قرآن شریف میں پڑھیں اور کہیں جی یہ قرآن میں لکھا ہے, آپ کو وکیل بھی کرنے کی ضرورت جاگی ہے, جج صاحب دلائیں مجھے میرے حقوق, یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں. تو قرآن شریف پڑھیں آپ, اس میں آپ کو اپنے حقوق ملیں گے. اگر اس کے آپ پھر جا کے کسی وکیل سے پوچھیں اس کی روشنی میں کون سا قانون میرے حق میں بنا ہوا ہے. قانون تو بڑے بنتے رہتے ہیں منیبا, لا تعداد قانون ہیں, امپلیمنٹیشن کسی چیز کی نہیں ہوتی. تو یہ بنانے لیجسلیٹو چینجز, کانسٹیٹیوشنل چینجز, واٹس دا پوائنٹ جب آپ اس کو امپلیمنٹس نہیں کر رہے. سو اٹ آل کمز بیک ٹو ون پوائنٹ, جو حق آپ کو رب نے دے دیا کسی انسان میں یہ مجال ہونی نہیں چاہیے کہ وہ حق آپ سے چھینے. اور اگر آپ اپنا حق چھوڑ رہی ہیں آپ قصوروار ہیں, کیونکہ جیسے میم جمیلہ نے کہا کہ اگر آپ اپنا رائٹ فورگو کر رہی ہیں, آپ آنے والی نسلوں کی بچیوں کا حق فورگو کر رہی ہیں. when one woman stands for herself, she stands for all womanhood. stand for yourself, یہ آپ کا حق ہے, یہ مذہبی حق بھی ہے, یہ شرعی حق بھی ہے, یہ قانونی حق بھی ہے. اس کو چھیننا ہوگا. آج کے دور میں چھینیں گے تو آگے جا کر چھیننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت شکریہ جمیلہ, تھینک یو فار کمنگ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.